वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इस तरह का खिलवाड़ पहले देखने में नहीं आया। देखती आंख ने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। जबकि कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर की जा चुकी, एक और करारदाद लाएंगे। अदालत ने 4-3 के फैसले को नजरअंदाज किया, फुल कोर्ट की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया, 4-3 के फैसले के बारे में कोई बात न की, जो जजेस रिक्यूज कर चुके थे उनके बारे में भी कोई बात न की, और सियासी पार्टीज़ को इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 10 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से फंड्स मुहैया करने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है फंड्स की अदायगी के हवाले से, और वफाक ने जो फ़ौज और रेंजर्स मुहैया करनी है उस हवाले से 17 अप्रैल तक हतमी रिपोर्ट वो पेश की जाएगी बजरिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास में अदालती फैसले को एक बार फिर अक़लियती राय करार दे दिया गया। फैसले से मुतालिक पार्लियामेंट में एक और करारदाद लाने का फैसला किया गया। सिविल बालादस्ती और पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए डट कर मुकाबला करने के अज़्म का भी इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुकूमत इत्तेहाद सरबराहान और कायदीन का अहम मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इत्तेहादी रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इजलास से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद मुख्तलिफ कानूनी और सियासी ऑप्शंस का जायजा। सियासी क़यादत ने अदालती फैसले को अक़लियती राय करार दे दिया। सिविल बालादस्ती और पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। फुल कोर्ट तश्कील न देकर इंसाफ का कत्ल किया गया, शुरका की राय। राय के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इंतखाबात से मुतालिक फैसला देने वाले 3 रुकनी बेंच के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस लाने पर इसरार किया। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए टकराव की राह अपनाने की तजवीज़ दी। सरबराह PDM का कहना था कि मुअज़्ज़ज़ ख्वाना रवैया तर्क करना होगा। लीगल टीम ने राय दी कि अधूरे फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। शुरका की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी बेंच से मुतालिक रेफरेंस या करारदाद लाने का मामला कानूनी टीम के सपुर्द कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इसके लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। पंजाब में आम इंतखाबात का बिगल बज गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सूबे में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 14 मई को ही होगी। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का आगाज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी। नए कागजात नामजदगी नहीं किए जाएंगे वसूल। पुराने शेड्यूल के तहत फाइल कागजात पर ही आयद होंगे एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलाट किए जाएंगे और पोलिंग 14 मई को होगी। पंजाब में इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम का अमल आज से शुरू होगा। इमरान खान ईद के बाद इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ में पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार रहना चाहिए।
زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پارٹی اجلاس، پنجاب میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا جمعرات سے آغاز کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں پنجاب کے امیدواروں کے تعین کا عمل ایک ہفتے میں مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ اجلاس میں قانون کی بالادستی اور آئین کے تحفظ کے لیے وکلاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آئین و عدلیہ پر یلغار اور انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوششوں کی بھرپور مزاحمت کرنے پر بھی اصولی اتفاق۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے انتخابی جلسوں کے شیڈول پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پارٹی تیاری تیز کر دیں، ٹکٹس کی تقسیم کا عمل جلد مکمل کر دیں گے۔ دوسری جانب عمران خان کا کارکنان کے ساتھ افطاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عمران خان نے منڈی بہاؤدین، ننکانہ، سرگودا، گجرات اور لاہور کے کارکنوں کے ساتھ افطار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں جمعرات سے ٹکٹیں تقسیم کرنا شروع کروں گا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ عمران خان عید الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا آغاز کریں گے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم آئین سے بغاوت کی بات کر رہی ہے۔ عمران خان کے خوف سے یہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آئین بھی توڑ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں آئین کو برقرار رکھنے والی سپریم کورٹ کی حمایت اور تحفظ میں پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ آئین کے مطابق اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن ضروری۔ شکست سے خوفزدہ حکمران راہ فرار چاہتے ہیں، یہ خود کو بچانے کے لیے آئین تباہ کر رہے ہیں۔ ججز کو ڈرایا، دھمکایا گیا، بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وہ یوم تشکر پر ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں۔ جس طرح کے ہمارے ججز صاحبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ان کو ڈرایا، دھمکایا، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فیملیز کو برا بھلا کہا، صرف ایک مقصد سے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتور کا ساتھ دے دیں، کہ کسی طرح وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ اس لیے خوش آئین ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی طرف۔ جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے۔ ان بچے پھٹے ہوئے اپنے وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جی مارشل لا لگ جائے گا، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے وہ مارشل لا کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا۔ اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ تو وہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ملک پر جب نااہل اور نالائق عمران خان کو مسلط کیا گیا اس وقت از خود نوٹس کہا تھا۔ ادارے میں چند افراد ضد پر اتر آئے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو تیاری پکڑیں، ہم بھی تخت لاہور میں بیٹھ کر غیر جمہوری قوتوں اور کٹ پتلیوں کو جواب دیں گے۔ بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اگر ہم نفرت کی سیاست کے بجائے اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اور گالی کی سیاست کے بجائے ڈیلیوری کی سیاست پہ مقابلہ کرتے تو پھر پاکستان کے عوام کا بھی فائدہ ہوتا اور اس ملک کو معاشی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس ملک کی قسمت کے ساتھ طاقتور طبقے نے کھیل کھیلا ہے۔ اپنے طاقت کی لڑائی میں جو عوام کا فائدہ ہے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ صدر آصف زرداری صاحب تھا۔ صدر زرداری نے اپنے جو پاور سے وہ پارلیمان کو دلوا دی۔ ہم نہیں مانتے کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے۔ جو ادارہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک انصاف نہیں دلوا سکا، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دے سکے۔ یہ طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب ہم پہ ایک نالائق نااہل وزیر اعظم مسلط کیا گیا
جس کی وجہ سے آج معاشی بحران ہے. از خود نوٹس کہاں تھا؟ اب ان کو جمہوریت کا خیال آتا ہے. تخت لاہور کا سوال اور تخت لاہور کا لڑائی پاکستان کو لے ڈوبے گا. اگر ہم نے صرف شریف ہو کے سیاست کرنے ہیں، چند شخص ضد پہ اتر آئے ہیں کہ انہوں نے سیاست کھیلنا ہے، پھر اگر سیاست کھیلنا ہے پھر سیاست کرنے کے لیے تیاری پکڑو. ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے سیاست کیا جاتا ہے اور ہم اب سیاسی میدان میں اتر آئیں گے، ہر غیر جمہوری وار کا جواب دیں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ کیا کسی عدالت نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو نہل کیا؟ جب بھی نہل کیا ایک منتخب وزیر اعظم کو کیا گیا. جب بھی راستہ روکا گیا جمہوریت کا روکا گیا. آج تک کسی منتخب پرائم منسٹر نے اپنی مدت پوری نہیں کی. وہ راولپنڈی میں وکلا کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. کیا کبھی کسی عدالت نے کسی ڈکٹیٹر کو نااہل کیا؟ آپ نے کبھی ہمت نہیں کی ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکے. جب روکا منتخب وزیر اعظم کا راستہ روکا، جمہوریت کا راستہ روکا. کسی منتخب وزیر اعظم نے کبھی مدت پوری نہیں کی. جب پوری مسلم لیگ نون کو چن چن کے، یہ طلال چودھری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہے، چن چن کر سچ بات کرنے پر، حق بات کرنے پر، جمہوریت کی بات کرنے پر، آئین اور قانون کی بالادستی پر چن چن کے یا تو نااہل کیا گیا، الیکشن سے باہر رکھا گیا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا. ایک ایسا گیدڑ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو جنگلے والی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے، وہاں سے اتر کر منہ پہ کالا ڈبہ پہن لیتا ہے. میرے بچے کارٹونز دیکھتے تھے، وہ سپنج باب سکوئر پینٹس والا. جب سے مقدمات شروع ہوئے تب سے گھر سے نہیں نکلتا. وہاں سارے کیسز اصل ہے. قوم سے ڈٹائی سے جھوٹ بولا اور کئی سال سے بولتا آ رہا ہے. اس کی سیاست عمران کی آخری سانسیں لے رہی ہیں. مقبولیت کی بڑی باتیں کرتا ہے نا. 2018 میں بھی اتنی مقبولیت تھی کہ RTS بٹھانا پڑا. روپیہ مسلسل زوال کا شکار ہے اور ڈالر آئروس بلندی کے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے. دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کار محتاط ہیں. فاریکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق سیاسی بے یقینی اور ملکی معیشت کو بیرونی مالی تعاون کے حصول میں مشکلات اور تاخیر کے باعث انٹر بینک میں ڈالر مزید 56 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے 85 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا. عوام کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 293 روپے بتایا تو جا رہا ہے، لیکن یہ آسانی سے نہیں مل رہا. شہباز حکومت میں ملکی کرنسی کی قدر لگ بھگ 60% گر چکی ہے. دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی دیکھی گئی اور انڈیکس صرف 29 پوائنٹس اضافے سے 39,717 پوائنٹس پر بند ہوا. رمضان میں روزہ داروں کو تلی ہوئی کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. طبی ماہرین کہتے ہیں روزے رکھنے کے بعد فوری طور پر تلی ہوئی چیزیں کھانا کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن چاندیو کے اس رپورٹ میں. کا مہینہ اپنے ساتھ نہ صرف ہزاروں نعمتیں لے کر آتا ہے بلکہ یہ مقدس مہینے روزے داروں کے لیے جسمانی فوائد بھی لے کر آتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ سحری میں پراٹھے اور روگنی پکوان جبکہ افطار میں پکوڑے سموسے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ لوگ جان لیں کہ ہفتے میں 4 بار سے زائد تلی ہوئی اشیاء کا استعمال آپ کو موت کی طرف لے جا سکتا ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تلی ہوئی غذا اشیاء کا استعمال کم کر دیں. 12 سے 16 گھنٹے جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک دم جو نا بھرمار کر دیتے ہیں خوراک کی، تو معدے پہ بہت ہی جو ہے کہ منفی اثر پڑتا ہے. تو کوشش کریں کہ سادہ کھائیں. بد پرہیزی سے تلے ہوئے پکوان کھانے سے ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کولیسٹرول کی زیادتی سے انسان موٹاپے کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور کینسر کی بیماری کا بھی باعث بن سکتا ہے. جو چیزیں سموسے، رول اور پکوڑے بنائے جاتے ہیں وہ تیل جب بچ جاتا ہے تو اس تیل کو دوبارہ دوسرے دن پھر استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے کرنے سے یہ تمام چیزیں کینسر پروڈیوس کرتی ہیں، خاص کر گلے کا اور معدے کا کینسر ہوتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ کھلتے وقت پانی یا کھجور استعمال کریں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزہ کھجور سے افطار کیا جائے.